أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. ربي يسر لنا. ربنا يسر لنا ولا تعسرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So these two verses 91, 92, we had finished. That was a conclusion about the previous ayahs. यहाँ से यह रुकू भी खत्म हुआ, अल-मोमिनीन का 5वां रुकू। उसके बाद एक confusion था about the contraction of the harf and ism, اور کہیں جو ہے حرف جر. تو وہ آپ کا سوال کیا ہے مجھے بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا. اس کے آپ کے نہیں سمجھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک سپریٹ چیپٹر گرامر میں حروف اینڈ دیر یوزز، حرف اور اس کے استعمالات، اس میں ہم ایک ہی کرے تھے کہ ایک عامل اور غیر عامل. So I'm planning to take one complete class in the evening tafsir class very shortly, inshallah. I will announce well before, and then we will complete that chapter also. اس میں جو چیزیں چھٹ گئی تھی، جیسے فیل تھا، پہلے ہم ثلاثی مجرد کرے تھے، پھر مزید فی ہی، پھر وہ حروف علت آنے والے، وہ تمام کیٹیگریز کرے تھے. ویسے ایک بار میں حروف کے بارے میں ایک تفصیلی کلاس لے لوں گا، تو وہ ڈاؤٹ بھی انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. سو ویٹ فار دیٹ کلاس اینڈ اٹ ول بی اناؤنسڈ ویل ان ایڈوانس. سو وہ جو گرامر کی کلاس ہے شام کی کلاس میں ہوگی، اور اس کو I will announce it shortly. Will it be okay for you? جی سر، بالکل انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیے، تو یہ ہے ہم کر لیے تھے یہاں تک، اور اس کے ریویژن کی بھی اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب یہاں سے ہم we will move to the next آیا، یہ 97 یہ تین آیتوں کے چھوٹے چھوٹے گروپ. اب سورہ ختم ہو رہا ہے، 118 کل اس میں آیتیں ہیں، اور ہم 93 تک پہنچ گئے، اور چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کے ہم اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ. سو وہ دو آیتیں تھے جو کنکلوژن کے تھے، یہ 93 سے 95 تک، جسٹ 3 آیتیں ہیں، 93 to 95. ہم ان آیتوں کو جو ٹائٹل دیں گے، دس از اباؤٹ دا ٹارمنٹ، عذاب کا بے شمار
मक्की सूरतों में भी जिक्र आया है, कई मदनी सूरतों में भी जिक्र आया है। तो उस बारे में ये 3 आयतें अज़ाब के बारे में हैं और अलग किस्म का बयान है, वैसा नहीं जैसा पिछली आयतों में थोड़ा-सा फ़र्क है। तो ये 3 आयतों का ग्रुप है 93 से 95 तक। ओके, छोटी-सी आयत है और कौन है जिनको पिछली क्लासों में मौका नहीं मिला, who wants to take it? कोई है ऐसा? मुझे तो याद नहीं रहता किससे पढ़ा है, किससे नहीं पढ़ा है। मैं ले लेती हूँ सर। चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल से यहाँ तक एक ले लेंगे जिसमें अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे कि ए नबी आप कह दीजिए, और फिर उसके बाद है सर ये इसमें ये अमर हो गया है जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आपको कि आप कह दें रब्बी इम्मा तुरियन्नी माँ, यहाँ तक ले लेंगे। अब ये जो है ये मकौला है जो अल्लाह ताला कह रहे हैं आपको कि आप ये कह दीजिए। तो मकौले में फिर एक है कि रब्बी जो कि हर्फ निदा और मुनादा है, जो पुकार रहे हैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के है मेरे रब। इम्मा तुरियन्नी, इम्मा में इन और माँ है, यानी कि इंशाइया जुमला कहेंगे हम इसको, क्योंकि इसमें एक रिक्वेस्ट है या शर्त है। अगर अगर तुरियन्नी राइया जो फेल है उसको हम खोलेंगे तो राइया से इसमें है कि, और इसमें फेल फाइल और मफूल है, आप दिखा दें मुझे। माँ तो है सर इसका जो मफूल हो जाएगा, यानी कि महजूब है इसमें कि वो अजाब जिसका वादा किया गया है उसकी तरफ रेफर कर रहा है ये। यह कहाँ रेफर कर रहा है? तो जो सर मेरा अपना ऐसी ख्याल है कहाँ है? माँ यू अदून जिसका सर ये फिर अलग अभी वहाँ चले गए ना। अभी जी तुरियन्नी को आप समझाइए, सर, इसके बाद मायूदून में वो आगे की बात करेंगे। थोड़ा बेहतर ठीक रहेगा है कि हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलें, हमारा फ़हम बढ़ सकता है और आयतें समझ। सिर्फ तुरियन्नी तक थे आप अभी, जी तो सर। इस यहाँ तक समझाइए और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। जी सर, अब इसको सर तफसीली तो नहीं इतना मुझे, जो यही समझ आ रही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ही कह रहे हैं कि आप इनको कहें कि अगर आप दिखा दें मुझे, तो सर नहीं मुझे नहीं समझ ज़्यादा आई इसकी। Anyone else? जी सर। सर ये अल्लाह ताला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से कि अगर जो तुरी यानी तू दिखाए मुझे, जो तुरियनी में सर फेल फाइल और मफूल है, वैसे ये मुझे मजहूल लग रहा है, लेकिन नहीं, नहीं है, सीधा साधा है कि यानी कि अगर वो आ ही जाए, जो अगर सर जब तक मायूआदून का नहीं लेंगे तो फिर इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते ना कि वो चीज अगर वाकई हो जाए, अगर जो वो वादा किए गए हैं, अगर आप दिखाएं मुझे, या यानी वो चीज आ ही जाए अगर। चलिए अब ओके, दैट्स फाइन। ये असल में इसी किस्म का एक वर्ड आप सूरह बकरा में जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ फरमाई थी, अराइनी अरानी, आप अपने आप को मुझे दिखाइए। वैसे ही एक दुआ है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपसे करवा रहे हैं। वो दुआ, ऐसी दुआ आप कीजिए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के लिए भी ख़ास तौर से सिखाया गया है और ये तमाम मोमिनीन के लिए भी है, और आज के लिए भी है, माज़ी के लिए भी था और मुस्तक़बिल के लिए भी है। और ये जो फ़ातिमा ने यहाँ तक किया, दैट्स वेरी गुड कि ये हुक्मिया जुमला है और हुक्म हो रहा है। हुक्म किसको देने वाले? अल्लाह सुब्हानहू तआला है, किसको दे रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर ये बहुत अच्छा उन्होंने किया है, रब्बी नादा मुनादा है, या इसमें
رب ہے یا ربی میں اور کیا کیا ہے، ویسے نادا منادا کہہ دینا بھی کافی ہے. جی سر. چلیے اما جو ہے اس میں یہ صرف کیا ہے، آپ ترجمے کے لحاظ سے بھی صحیح کیے، دس از اونلی تمنائیہ ہے، انشائیہ ہے نا. اس کے معنی اف کے ہیں، اگر کنڈیشن ہے یہ. اب اس میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عذاب کا بشیر اور نذیر دونوں تھے، تو پھر وہ عذاب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وہ قریش کو سناتے تھے اس وقت بھی، آج بھی وہ عذاب کے نظارت باقی ہے، آگے بھی رہے گی. تو آپ یہ دعا مانگیے. بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی جا رہی ہے، لیکن دس از فار اس، یہ دعا ہمارے لیے ہے، یہ تمام مومنین کے لیے ہے. اگر کبھی نافرمانوں پہ کوئی عذاب آئے، وہ عذاب اگر یہ دیکھیں توری یعنی جو ہے اٹس اے ویری کنفیوزنگ ورڈ، میں بھی کنفیوزنگ فار یو، کہ اگر وہ مجھے دکھائیں یعنی میری زندگی میں وہ عذاب آئے، تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے، کہاوت ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے. گیہوں کے ساتھ گھن بھی، یہ سنا ہوگا آپ نے، سنا ہے کوئی بھی فاطمہ؟ نہیں سر میں نے نہیں سنا. جی محاورہ گیہوں کے ساتھ ایک محاورہ ہے، مشہور محاورہ ہے، عام محاورہ ہے یہ کامن. بس چلیے اوکے. تو اسی طرح سے اگر کبھی عذاب آئے تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بعض جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، لیکن انبیاء کے ساتھ ایسا کم ہی کیا بلکہ نہیں ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم فرمایا. تمام انبیاء کا ہم جو پچھلے ذکر پڑھ چکے ہیں، حود علیہ السلام کو بھی کہ بستی سے نکل جاؤ، سوائے لوط علیہ السلام کو، سوائے حود علیہ السلام کے، ان کو وہیں رہنے کا حکم تھا. عذاب ہوا کا آندھی کا آیا، وہ وہیں ایک ٹینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ جو آندھی تھی ان کا ایک بال بھی بانک کا نہیں کر سکی تھی. تو اگر عذاب آ جائے، یہ جملہ یہاں پر بالکل نامکمل ہے، یہ دکھانے کے معنی یہ ہے میری زندگی میں عذاب آ جائے. اب یہ کون سا عذاب ہے، یہ کون سا عذاب ہے، یہاں کہیں عذاب نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجھے دکھائیں، اس کے لیے ایک مبہوم سا ورڈ استعمال کیا گیا ہے، ما یوعدون. یہ جو ہے اس طرف اشارہ ہے کہ آپ وعدہ کیے ہیں کہ اگر وہ رسولوں کی نافرمانی کریں گے، راہ راست پہ نہیں آئیں گے اور اپنی ہی عقیدے پہ قائم رہیں گے تو ان کے اوپر عذاب آئے گا، اور پھر وہ قحط کا بھی عذاب ہو سکتا ہے، آندھیوں کا، طوفان کا، زلزلوں کا، سیلاب کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، شدید گرمی، شدید سردی، کسی بھی قسم کا. تو اس میں مخصوص مومنوں کو چھوڑ کے نہیں آتا، لیکن پہلے ایسا بھی ہوا تھا کہ وہ فرعونیوں کے اوپر وہ عذاب آیا تھا، بنی اسرائیل اس سے بچے ہوئے تھے، ان کے معجزوں میں سے تھا. اب یہاں پر ما یوعدون، اس کو آپ وہ کر لیجئے، then we will join it to تریانی. جی سر یہ مجہول ہے، مضارع یہ مجہول ہو گیا یو ادون، اور یہ مجہول مقدم ہو گیا ماں اس کا، اور یو ادون وعدہ سے ہے، اور اس کا فائل یو ہے یا پیش یو کہ جس کا وعدہ کیا گیا، یا جو ان سے نہیں، ان سے جو وعدہ. یس جس کا نہیں، یہاں پر ہی جہاں آپ غلطی کریں گے تو اس جگہ اصلاح ضروری ہے نا. عذاب کا یہاں پر کئی لفظ استعمال نہیں ہوا ہے،
بلکہ آگے کی آیت میں کنیکٹنگ ہے، تینوں آیتیں جو ان سے وعدہ کیا گیا، ان سے دونوں قسم کے وعدے کیے تھے. اگر یہ بشارت والے بھی وعدے تھے، نصارت والے بھی وعدے تھے، لیکن چونکہ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے تو یہ کوئی بشارت والا وعدہ نہیں ہے. وہ دکھا دیں گے اگر آپ، وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی بشارت دیے ہیں انبیاء پہ ایمان لانے سے کیا ہوگا، آخرت میں بھی کیا ہوگا. تو یہاں پر بھی وعدے دونوں قسم کے وعدے ہیں، ہے نا. وہ دونوں قسم کے وعدے یہ کہ دنیا میں بھی ان کی رسوائی ہوگی، عذاب آئیں گے، تکلیف میں مبتلا کیے جائیں گے. تو اگر کوئی ایسی چیز ہے، آج بھی کوئی ٹورنیڈو آتا ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، کوئی پورا امریکہ میں، پاکستان میں، انڈیا میں، دنیا کے ہر حصوں میں ایسے عذاب آتے ہیں، اس وقت کے لیے ایک بہترین دعا ہے جو بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی، لیکن اس فار ایوری مومن. اگر ہماری زندگی میں ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ چیز دکھاتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ ان سے کون ہے، یہ یوں کون ہے فاطمہ؟ جی سر، یہ نافرمان جو قوم ویری ہو، جو نہیں بلیو کرتے ہیں، جو وہ جو بلیو نہیں کرتے ہیں، ان سے جو وعدہ کیا گیا ہے، اگر آپ میری زندگی میں آپ کا وعدہ پورا کریں گے، یعنی میری زندگی میں وہ عذاب کو آپ لا دیں گے ان پر، انکمپلیٹ سینٹینس ہے، صرف آیت کی نشانی ہے نا. جی اب وہ کیا ہے آگے 95 تک یہ بات پوری ہوگی. ٹھیک ہے. جی تو پہلے دعا کا ایک ٹکڑا ہے اور آپ نے اس کی گرامر بہت اچھی کی، کہیں کہیں جہاں جھول ہے وہ اس کو میں ٹھیک کر دیا. اب ایک بار آپ خود بتائیے، ایک آگے بتائیے، پھر ہم آگے لیکن پھر وہی سوال آگے جانے سے پہلے، جو ما یو ادون ہے، اس کا مقام سر، تو کیا ہم اس کو اسم موصول اور صلہ کہہ کے ترینی کا ہم مقبول کی جگہ دونوں کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے یہاں سر. پر کوئی ایسی فکس جو رول نہیں ہے کہ آپ اس کو مفعول بھی مقدم کہیں، بلکہ یا پھر موصول صلہ، دونوں صحیح ہیں. ٹھیک ہے لیکن سمجھنے کے لیے آپ نے جو کیا دیٹس اوکے. اگر آپ کے بجائے کوئی اور پڑھتا وہ موصول صلہ بھی کہتا تو میں اسے روکتا نہیں تھا، میں اس کو غلط ہے نہیں بولتا تھا. اور جیسے آپ نے کہا مقدم ہے اور یوعدون کا وہ مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مقدم ہے، وہ دونوں صحیح ہے اور دونوں طرح سے گرامیرین جو ہے اس کو ایکسپلین کیے ہیں. ایسے معنوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اگر آپ مفعول بھی مقدم لیں گے تو بھی معنی وہی نکلتے ہیں، موصول صلہ بھی لیں گے تو وہی معنی نکلتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. جی ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے یہ اب یہاں یوعدون، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ڈونٹ اسٹک ٹو ون پرٹیکولر کمپاؤنڈ، ایک کمپاؤنڈ ہی نہیں بلکہ وہ کمپاؤنڈ کئی طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے، اس سے معنوں میں کوئی فرق نہیں آتا. آپ موصول صلہ اگر لے لیں گے تو معنی کچھ بدل تھوڑے ہی رہے ہیں، جی سر بالکل نہیں بدل رہے ہیں. میں اگر بول گیا. ٹھیک ہے سر. مقدم لے لیتے ہیں اور فعل فاعل لے لیتے ہیں، معنوں میں کوئی فرق، لیکن صرف ایک ہی بات ہے کہ وعدہ کون سا ہے. وہ وعدہ بشارت کا تو نہیں ہو سکتا، اس کی وضاحت 94 میں ہوگی. جی سر، یہ دعا آگے چل رہی ہے پوری نہیں پہلے اس کو ایک بار پھر آپ اس کو ریپیٹ کر دیجیے سب کے لیے، میرے لیے نہیں. کل جو ہے پھر یہ اللہ تعالیٰ آپ کو سے فرما رہے ہیں یا پھر ہم کہ اس کے آگے جو ہے سر یہ اس کے آگے مقولہ ہے، یعنی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے اور حضور کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دعا سکھا رہے ہیں. اور یہ مقولے میں ربی ندا منادا ہو گیا ہے، اما ترینی، اگر یہ انشائیہ جملہ ہے، ریکویسٹ ہے اس کے اندر، اگر آپ دکھا دیں مجھے، جس میں فعل فاعل اور مفعول ہے. فاعل جو ہے وہ ریفر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اور یاد جو ہے وہ اپنی طرف کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا دکھا دے، ما یو ادون،
اسم موصول اور صلہ ملا کے یہ مفعول کی جگہ بھی لے رہا ہے، اور اس کو اگر ہم الگ کھولیں گے تو ما جو ہے وہ مفعول مقدم ہے، یو ادون مجہول ہے، جس کا جن سے وعدہ کیا گیا، جو ان سے وعدہ کیا گیا، سر یہ ہو گیا جو ان سے وعدہ کیا، جس میں آپ بہت کنفیوز ہیں کتنے ترجمے کر ان رہے سے وعدہ کیا گیا، Stick up to one translation. ان سے وعدہ کیا گیا، جس میں یو جو ہے وہ ریفر کر رہا ہے، یہ ہو گیا نائب فائل. یس. اب یہاں پر دیکھیے ایک لفظ ہم کو غور کرنا ہے، یہ تورینی، یہ what does it mean؟ ہم چونکہ اردو میں بھی ترجمہ کرتے ہیں تو اب یہ دکھانے کے معنی کیا ہے، یہ بھی میں سمجھایا بھی ہوں. جی ابھی کہ اگر میری زندگی میں وہ عذاب آ گیا، یہ تورینی کے معنی یہی ہے کہ آپ دکھا دیں، میں نے یہ دکھانا نہیں کہ وہ آنے سے پہلے کیسا عذاب ہوگا وہ بتا دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میری حیات کے دوران حیات، میری زندگی میں ہی اگر کوئی عذاب کسی پہ آنے والا ہے تو لازم بات ہے کہ ہر کوئی اس میں ملوث ہوگا. تو دعا کا ایک ٹکڑا ہے کہ میری زندگی میں اگر آپ وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے نافرمانوں سے مجھے دکھلا دے، یا وہ عذاب میری زندگی میں ہی آئے. ٹھیک ہے؟ جی سر اتنی کریکشن ہوئی ہے، کیونکہ جب میں ایسے ترجمہ دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا کہ کیوں کہیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں مانگیں گے عذاب لوگوں کے لیے، لیکن اب کلیئر آپ نے ماشاءاللہ کیا ہے کہ اگر ایسا ہوا میرے ہوتے ہوئے، میرے ہوتے ہیں میری حالانکہ، اور دوسری آیتوں میں اب پڑھیں گے یا پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کی قوم کو بالکل اس طرح سے اریز نہیں کر دیں گے، ملیا میٹ نہیں کر دیں گے جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو کیا تھا، صرف چند اچھے لوگوں کو بچا لیا تھا، لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ان کی صرف چند اچھے لوگ بچ گئے تھے جو ان پہ ایمان لائے. ٹھیک ہے؟ اب ایک اور بات آگے چلنے سے پہلے، یوہدون سے پہلے آپ تھوڑا سا دیکھ لیجیے یہ مضمون کتنی جگہ آیا ہے. ہم کوئی ایک ریفرنس لیں گے، باقی ریفرنسز آپ ضرور دیکھ لیجیے، آپ میں سے ہر ایک کا فرض ہے. ایک ہے یہ میں لکھ رہا ہوں 10 اور 46 10:46 کے معنی کیا ہے؟ 10واں سورہ جو سورہ یونس ہے، سورہ یونس، اس کا 46 مینس آیت نمبر ہے، آیت نمبر. یہ صرف ہم ابھی آپ نکال کے رکھیے، اور قرآن میں کہا اس کے علاوہ بھی آیا ہے لیکن مینلی یہی مضمون اور دوسرے سوروں میں بھی آیا ہے. پہلا ہے سورہ یونس جس کا نمبر 10 ہے اور اس کی آیت 46، اور ایک ہے 1340 یہ آپ دیکھیں گے، ہم کلاس میں نہیں کریں گے، اب آرام سے فرصت میں دیکھ لیں. 13 سورہ رعد ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 40. اور پھر ایک اور سورت ہے جو سورہ غافر ہے، اس کا نمبر مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، غافر دیکھ لیجئے، وہ آپ کو آخری صورتوں میں ملے گا. غافر کی آیت نمبر 77 ہے. یونس ہے کسی کے پاس سامنے فوری نکل سکتی؟ جی سر سورہ یونس کا نکال لیا، آیت 46. جی چلیے سر جی سر جی سر یہ پڑھی ہوئی صورت ہے، آپ اسے کر چکے ہیں، مکی صورتیں وہاں سے شروع ہو رہی تھی، یہ آخری صورت ہے اس گروپ کی جس کے اندر مسلسل 11ویں پارے سے لے کے 18ویں پارے تک، اور سورہ نور بھی اسی گروپ کی آخری صورت ہے لیکن وہ مدنی صورت ہے، وہی گروپ چل رہا ہے.
چلیے پڑھیے 46 پڑھیے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض الذی کچھ اس میں سے کچھ نَعِدُهُمْ ہم نے وعدہ کیا ان سے. ویری گڈ. یہی مضمون جی ہے. اور آپ کو مناسبت دکھ رہی ہے؟ بالکل سر جی. بالکل. اب باقی کیا اس کو اپنے طور پہ اٹ از اے مسٹ آپ ضرور کر لیجیے. جو میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں کہ ایسا مضمون قرآن میں ایک سے زائد بار آیا ہے کہ اگر ہم وہ دکھا دیں آپ کو، یعنی آپ کی حیات طیبہ میں اگر وہ عذاب نازل ہو تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حرج نہیں ہوگا. وہ وعدہ بھی کیا ہے، عذاب کا بھی وعدہ کیا ہے. تو اس طرح سے یہ دعا کسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یا آپ کو خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر مومن کے لیے سکھائی کہ اگر ہماری زندگی میں وہ عذاب آ جائے جو نافرمانوں کے لیے آپ نے کیا ہے، تب اس کے بعد اس کا کنٹینیویشن 94 ہے جس میں آ کے یہ آیت کمپلیٹ ہوگی، اور ایک ہوگا 95 بھی. 3 آیتیں ہیں. وہ کیا ہے؟ چلیے سر یہ کر لوں یہ بھی دوسری بھی چھوٹی جو پوری ہوگی بات پھر کر تو لے سکتے ہیں، لیکن بیچارے دوسرے لوگ صورت دیکھتے بیٹھ جائیں گے تو تھوڑا سا اب اچھا کہیں. ٹھیک اور ہے. نہیں کر لی اس میں خیر کوئی ہے جو یہ بھی بہت چھوٹی ہے. آگے چھوٹی چھوٹی ساری ہیں بالکل. اب بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. اب سورہ ختم ہونے تک کہیں ایک دو جگہ ہی بڑی آتے ہیں. اسے کون کر سکتا ہے جس کو کبھی موقع نہیں ملتا ہے یا بہت کم شرکت کرتے ہیں. اسی سے کنٹینیویشن ہے. Is there anyone? شازیہ نے نہیں کیا بہت دنوں سے، وہ پتہ نہیں کیوں چھپ ہے. سر میں نیکسٹ کر لوں گی انشاءاللہ. ہاں نیکسٹ کر لو. چلو یہ تو بہت چھوٹی ہے، شازیہ کے لحاظ سے مناسب نہیں. وہ پہلے والی بھی چھوٹی تھی لیکن اس میں سمجھانے والی چیز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی فلا تم کہاں سے تجعل. شروع کون کر رہے تھے؟ نجیبہ کر رہی تھی. اچھا جی دے دیں انہیں. ہاں آپ ذرا رک جائیے، پہلے شروع نجیبہ کر رہے تھے. چلو نجیبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. گڈ. ربی یہ بھی نادا منادا ہے اور اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں اے میرے رب فلا تجعلنی. فا حرف ہے، لا حرف نیگیشن ہے. فلا پھر نہ، تجعلنی مجھے کرنا، مجھے بنانا. تجعلنی جعلا اس کا روٹ ہے. تجعلنی تا جو ہے مخاطب ہے، سیکنڈ پرسن سنگولر. تجعلنی فعل فاعل مفعول ہے اس میں. فلا کرنا مجھے فی القوم الظالمین. جو ہے یہ جملے اچھا یہاں سے لا تجعلنی سے جملے فعلیہ خبریہ ہے. تجعلنی فی القوم فی جار مجرور متعلق ہے. تجعلنی قوم الظالمین مضاف مضاف ہے. فی القوم الظالمین ظالم قوم میں. اس سے قرآن نجیبہ، اس سے قرآن سمجھنے میں ایسے انالیسس سے کیا ملا؟ اچھا یہ ایسے با مقصد کام ہونا چاہیے. ہم جو کام کر رہے ہیں وہ با مقصد ہونا چاہیے. آپ نے جیسے انالیسس کی کوئی گڑبڑ نہیں کی، لیکن تھوڑا سا بس جگہ آپ نے ایک فارمیلٹی جسے کہتے ہیں نا، فارمیلٹی، اس کو پورا کیا. اس میں اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ قرآن سمجھنے میں کیا فائدہ ہوا وہ بتائیے. ربی یہ دعائیہ کلمہ ہے، نادا منادا ہے.
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अल्लाह ताला से कि जब ये पिछली आयत से कंटिन्यूएशन है कि जब अगर तू मुझे दिखा दे जो वादा किया गया है अजाब का, तो रब्बी इस मामले में मुझे जालिम लोगों में मत शामिल कर। फला तजलनी, तो ये जवाब है, नहीं जवाब नहीं है। फला तजलनी, ला तजलनी, फा हर्फ है, ला हर्फ नफी है और तजल्ली फेल फाइल मफूल है। आप क्या पूछ रहे थे? मैं समझी नहीं। जालिमीन क्या है? जालिम कौन? जुल्म करने वाला में, यानी जो बाकी है जिन पर अजाब आएगा उनके साथ मुझे शामिल मत कर। ये मतलब समझ में आया। तो अब इसमें जो आप स्टेजेस छोड़ दिए ना, उसकी वजह से सारी चीजें अभी कंफ्यूजन में है। हमारे को ये आयत ऐसे शुरू करना है कि पिछली आयत 93 में एक दुआ सिखाई गई थी और उसमें खास तौर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके वो दुआ सिखाई गई थी आपको कि खुल के साथ आप ये कहिए, यहाँ से मकोला शुरू हुआ था, वो दुआ आपको हाँ, अब एकदम आप ये मकोला है, सबको मालूम है, लेकिन आपको क्या करना है, जब आप 94 में आए हैं, 94 पढ़ रहे हैं, तो ये कलिमात सिखाए गए सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके थ्रू तमाम मोमिनीन को सिखाए गए कि अगर कोई अजाब उनकी जिंदगी में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास तौर से तमाम मोमिनीन के लिए कोई अजाब लोगों की नाफरमानी की वजह से आता है, बात इनकम्प्लीट थी। तो हम इसको जब शुरू करेंगे इस आयत 94 को, तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे मकोला कंटिन्यू है, वहां से कंटिन्यू है मकोला। ये दुआ का पार्ट है, एक पार्ट तो सिर्फ जिक्र है, उसमें यह कि अगर मेरी जिंदगी में आ गया नहीं, अगर मेरी जिंदगी में अगर आप वो अजाब दिखा दें जिसका आपने वो उनसे वादा किया है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर नादा मनादा है ना, उस वक्त ला तजअलनी, ये फाल सबबिया है, और सबबिया हर्फ के साथ हमेशा कौन सा हर्फ है वो भी बताना है। हर्फ के अकसाम बहुत से हम करे हैं और बहुत से और जो छूट गए थे उसको भी करेंगे ना। यस, ऐसी अगर वो वक्त आ जाए कि अजाब आने वाला है, तो फिर आप इतना मेरे लिए करिए तो वो अजाब का असर मुझ पे ना पड़े, मुझे आप जालिमों में शरीक नहीं कीजिए। ग्रामर बहुत अच्छी की, लेकिन उसको जो एक्सप्रेशन है, जो असल उसका मकसद है आयत का, वो भी खुल के आना। ग्रामर हम इसलिए कर रहे हैं कि सिर्फ ग्रामर से ला तजल्नी है, ये भी बहुत ज़रूरी है, वो आपने अच्छा कर लिया, लेकिन इसको जब तक आप मक़ूला कंटिन्यू है और फिर उसके बाद ये दुआया है, उसी बात की इजाफत हो रही है जिसमें अगर वो वादा मेरी जिंदगी में आए तुरियन्नी में, तो फला तजल्नी, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। दूसरा, उस वक्त मुझे शामिल मत कीजिए। यहाँ पर नी इसका मफूल भी है, मफूल भी है, और अज़्ज़ालिमीन जो है ये मफूल भी सानी है, मफूल भी सानी है कि किसमें शामिल कीजिए, मुझे शामिल मत कीजिए। फला तजअलनी अज़्ज़ालिमीन, अज़्ज़ालिमीन, फिर उसके बाद फी कौमी है। अब ये जार मजरूर हो के मुताल्लिक़ है, जालनी है या जाला है ना, कि उसमें उस कौम में जो शिरक करती है, जालिम के माने दूसरों पे जुल्म करने से ज्यादा शिरक करना, अल्लाह की नाफरमानी करना, अल्लाह के रसूल की पैरवी नहीं करना,
اس کو نہیں ماننا، اس تمام چیزوں کے لیے الظالمین کا لفظ استعمال ہوا ہے. تجعلنی، اس کے بعد فی قوم الگ ہو گیا الظالمین. الظالمین وہ جو اپنی نفسوں پہ ظلم کیے، مجھے شامل مت کیجیے، مجھے بچا لیجیے. تو یہ چونکہ مکی صورت ہے، ابھی اس کا ہجرت کا حکم نہیں آیا تھا، تو وہ کسی بھی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے سے، یا تو اس عذاب کے عین وقت پہ ہم وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اسباب بنا دیں گے کہ ہم وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس عذاب سے میں مبتلا ہو جانے سے کامیاب ہو جائیں گے. اب آج کے دور میں تو بہت زیادہ فور کاسٹ ہوتی ہے، یہ کہ کئی گھنٹے پہلے یا کئی دن پہلے کہیں ٹورنیڈو آنے والا ہے، کہیں تھنڈر اسٹارم آنے والا ہے، اس کی اطلاع دے دی جاتی ہے لوگوں کو، وہ کیچ کرا دیا جاتا ہے. تو امریکہ میں ہے، بہت سا جو ہے انڈیا میں بھی ہے، لیکن اتنا زیادہ اچھا انتظام نہیں ہے. حال حال میں آپ ہی کے شہر میں حیدرآباد میں 2 بار شاید سیلاب آ چکا، بٹ دیر واز نو وارننگ، اور اس کو بچایا نہیں گیا، اس لیے گھروں میں لوگ پریشان ہوئے. لیکن یہاں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی اطلاع آتی ہے لیکن کہیں اور ٹورنیڈو ٹکراتا ہے. احتیاط کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جہاں نہیں آنے کا اندیشہ ہوتا ہے وہیں جا کے ٹکراتا ہے. لیکن یہ دعا کرنے سے اگر کوئی وارننگ آ جائے ٹورنیڈو کی، یا پھر تھنڈر اسٹارم کی، یا کوئی ایسی مصیبت کی، کوئی چیز کی، تو اس وقت ہمارے لیے یہ دعا یاد کریں یا لکھ کے رکھ لیں، یا پھر جو ہے اپنے پاس رکھیں. تو یہ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی، لیکن اس میں تمام مومنوں کے لیے ہے. فلا تجعلنی من القوم الظالمین، میرے اوپر اس عذاب کا اثر نہ ہو. اس لیے کہ اگر آپ واقع میں مومن ہیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہ اور رسولوں پہ اور پھر قیامت پہ ساری چیزوں پہ اگر ایمان کرتے ہیں، تو اس دعا کے اثر سے بھی ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جسے بچانا ہے بچا لیتے ہیں، لیکن دعاؤں کا بھی کچھ نہ کچھ کیا بہت کچھ اثر ہوتا ہے. اب آرہا سمجھ میں؟ خالی ایسے نہیں، بلکہ آپ جب شروع کریں گے تو مقولہ، ویسے آپ میں کافی امپروومنٹ ہے، یو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب، لیکن تھوڑا سا پورا ایسی آیت سمجھ میں ہو گرامر کرنے کے بعد کہ آیت کا مطلب بالکل جیسے پھول کھلنے کے بعد کیسا بیوٹیفل ہو جاتا ہے نا، وہ کلی میں جب تک رہتا ہے کوئی پتیاں نظر نہیں آتی، یا سکڑی ہوئی کلی ہوتی ہے، لیکن کھلنے کے بعد اس میں بیوٹی آتی ہے، کھل کے ہر چیز، ہر پنکھڑی اس کی دکھائی دیتی ہے گلاب کی. تو اسی طرح سے آپ اس کو پورا کنیکشن بتاتے ہوئے، اس کو گرامر سے جوڑتے ہوئے، وہ بھی آ جائے گا، لیکن بالکل جو پہلے نہیں آ رہا تھا اس میں بہت فرق ہے. الحمدللہ دیر از امپروومنٹ ان یو اینڈ ممتاز، سب میں ہو رہا ہے. لیکن اس کے فہم جو ہے آیت کو گرامر سے کیسے ملانا کہ ہر چیز سمجھ میں آنا. اب میں جو بتایا اس سے کچھ آپ کے ذہن میں پھول کھلے گلاب کے؟ سوال کرتے جاتا کیا بولے؟ کچھ بولے، اب نہیں سنائی دیا. ہنستی جا سر، کیا بولے؟ پھر نہیں آ رہا ہے. سل جا سر، سل جا، کھل کے آ اچھا، جا سر. کھل کے بول رہے ہیں. چلیے، تو اب یہ آیت کنٹینیوشن میں تھی، وہی مقولہ ہے. دعا یہاں پر ہے ما یوعدون میں جو تھی، جو آپ نے وعدہ کیا ہے، تب وہ بشارت تو نہیں ہو سکتی جس سے بچنے کی دعا کی جا رہی ہے، بلکہ وہ نظارت ہے. وہ یقیناً توعدون کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ عذاب ہے، ورنہ کوئی اچھی چیز آنے والی ہے تو اس میں مجھے دور رکھیے، ایسا دعا تو ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ ظالموں میں مجھے مت شامل کیجیے، اس عذاب سے مجھے بچا لیجیے. دس از اے بیوٹیفل دعا that was taught to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but indirectly it is for all the mu'mineen. ان کے لیے ہے
کہ عذاب بھی آتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے یہ دعا کریں ربی کیا ہے وہ اس سے پہلے کی جو آیت ہے ربی اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. یہ دعا ہے، بے شمار دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جو کسی عذاب سے بچنے کے لیے. Is it clear to everyone? Is there any question? Yes, sir. Is there any question? بتو yes sir یا clear. ہاں clear تھا جہاں الحمدللہ. چلو میوٹ کر لو. اور کوئی کسی کو اس میں کوئی چیز پوچھنی ہے؟ ایک اور آیت اسی جا کے ختم ہو جائے گا یہ مضمون. اینی ون؟ چلیے. Shall I move to 95 last آیت؟ Yes or no? جی سر. چلیے. کون شازیہ کرنا چاہ رہے تھے؟ جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَّكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. یہ ہم لیں گے. اب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب اللہ تعالیٰ اپنا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں سے ہم لیں گے وَإِنَّا عَلَىٰ لَقَادِرُونَ. یہ ایک انا کا جملہ ہے، انا کا جملہ ہے، اور نا اس میں جو ہے وہ اسم ہے جو ریفر ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. اور جو لا قادرون ہے وہ ہے کہ ہم قادر ہیں، یہ اس کی خبر ہوگی، کیونکہ پھر لا قادرون کا سر کوئی مقام نہیں بنتا. تو نا جو ہے وہ نا کی جو خبر ہے، اللہ کی خبر ہے کہ وہ قادر ہے، یقیناً قادر ہے. لا قادرون میں جو ہے لا تاکیدی ہے اور قادرون اس میں فاعل ہو گئے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ جار مجرور متعلق ہے ہڈن ورڈ. اور اب یہ جو ان نریہ کا ما نعیدہم ہے، اس کو ہم اس کی وضاحت کہیں گے کہ قادر ہیں، کس پر قادر ہیں. تو یہ ایک فعلیہ جملہ ہے جو کہ ان سے شروع ہو رہا ہے، جو کہ حرف مصدریہ ہے. اور نریہ کا میں جو ہے وہ فعل فاعل اور مفعول ہیں، جس میں نا فاعل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے، را اس کا روٹ ورڈ ہے یعنی فعل ہے، اور کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفر کر رہا ہے آپ، کہ ہم دکھائیں آپ کو. ما نعیدہم، ما جو ہے وہ ہم اس کو مفعول لے سکتے ہیں ما کو صرف، یا پھر ہم ما کو اور نعیدہم کو اس میں موصول اور صلہ لے کے پورا بھی لے سکتے ہیں، مفعول بنا سکتے ہیں. صلہ موصول پورا مرکب بن کے نوری یکا کا مفعول بھی بن رہا ہے. یا پھر ما کو ہم لیں گے مفعول بھی یہ نوری یکا کا بھی بن رہا ہے، اور پھر یہ نعیدہم کا بھی مفعول بھی مقدم بن رہا ہے. یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی. پھر نوری یکا کا جو مفعول بھی ہے وہ ما نعیدہم، اس میں موصول اور صلہ بن کے یہ اس کا پورا مفعول بھی کی جگہ لے رہا ہے. کون سا انی نمبر 2 ما نعیدہم پورا سر. ما جو پورا موصول اور نعیدہم جو ہے وہ اس کا صلہ ہے. نعیدہم میں جو ہے فعل فاعل اور مفعول ہے، نا جو ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ریفر ہو رہا ہے فاعل، اور وعدہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہم کی ضمیر جا رہی ہے ان پہ جن کے اوپر قوم ظالمین یا جن پر عذاب اللہ تعالیٰ نازل کرنے کی بات کر رہے تھے پچھلی آیتوں میں. تو سر یہ نہیں صحیح ما نعیدہم سر، اس میں موصول اور صلہ مل کے سر مفعول بھی بنے گا نا، یا نہیں سر، یا میں غلط ہوں؟ کیا کر لے رہنے والوں. ایک ایسی اسٹوڈنٹ جس سے مجھے بڑی توقعات ہے، یہاں تک تو بہت اچھا. وَإِنَّا عَلَىٰ لَقَادِرُونَ بہت اچھا کیا. یہاں پر تھوڑی گڑبڑ کر رہے ہیں. اب ما نعیدہم، who can do the analysis of it? Yes. سر مبتدا اور خبر تو نہیں کہیں جو ہم نے وعدہ کیا ان سے، یا پھر وہی مفعول مقدم بنتا ہے نعیدہم کا ما؟
مفعول مقدم، نعیدہم میں کیا ہے؟ یہ مفعول بھی نمبر 1 اور ما مفعول مقدم، مفعول بھی نمبر 2 مقدم. نعیدہم ما نعیدہم، یہ پورا یہ نوریہ کا، یہ آپ کو ہم دکھا دیں. اب یہاں پر بڑا یہ کنفیوژن ہے، وہ یہ کہ تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے اور غور سے سننے کی بھی بات ہے کہ وہ دعا تو قبول ہو گئی کہ اگر آپ کی زندگی میں عذاب آ جائے تو آپ نے دعا کی کہ مجھے ظالموں میں شمار نہ کیجیے، مجھے ظالموں کے ساتھ مت رکھیے. لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک وعدہ فرما رہے ہیں، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَّكَ مَا نَعِيدُهُمْ لَقَادِرُونَ، ہم ان سے جو وعدہ کیے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ وہ جن پہ عذاب آنے والا ہے اس میں شامل رہیں گے، آپ کو بچا کے بھی رکھیں گے لیکن عذاب بھی آئے گا. اس کے کئی واقعات ہسٹوریکل ہیں. سب سے پہلا تو وہ غزوہ خندق تک جتنے غزوے ہوئے وہ سب عذاب کی علامت تھے. پہلا غزوہ کون سا؟ سر ہاں؟ غزوہ بدر کا تھا. بدر میں ان کے 70 جو سردار تھے کافر تھے وہ آپ کے سامنے قتل کیے گئے اور وہ ان کو ایک ساتھ دفنایا گیا. وہ بھی ایک عذاب تھا. عذاب اگر آئے گا بھی تو ایسے گروپ پہ چن کے آئے گا جو واقع میں ظالمین تھے، اور یہ آپ کو ہم دکھانے پہ قدرت رکھتے ہیں. لیکن آپ اپر ہینڈ رہیں گے اور آپ کو کوئی غزن نہیں پہنچے گی. تو ایسے جتنے بھی غزوات ہوئے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصرت شامل تھی. احد میں بھی ویسے ہوا، خندق میں بھی ویسے ہوا. یہ جتنے مشرکین سے غزوات ہوئے تھے اس میں سب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد شامل رہی، اور ان کو جو رسوا ہوئے یا ذلیل ہوئے یا میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑا، یہ اس کا بھی وعدہ ہے. یہ ابھی تک کچھ ہوا نہیں تھا لیکن مدنی صورتوں میں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعدہ بھی اللہ نے پورا کیا. ہم قادر ہیں، ہم دکھائیں گے آپ کو، لیکن وہ دعا قبول ہوئی کہ فلا تجعلنی مع الظالمین، مجھے ان میں شامل مت رکھیے. وہ دعا قبول ہو گئی، وہ دعا قبول ہوئی. لیکن ہم کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس سے متاثر ہونے والے کتنے لوگ تھے، اس سے عذاب کس پہ آیا. تو یہ آگے کی اگر ہم پوری قرآن میں موجود ہے. اس وقت جو ہے پیشن گوئی بھی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ عذاب تو آئے گا اور ہم صرف آپ کو دکھا دیں گے وہ عذاب، آپ دیکھیں گے، لیکن وہ صرف ظالمین کے لیے ایکسکلوزیولی ہوگا. وہ ان کے مسترد سے مرنا، اور اگرچہ کہ مومنین بھی اس میں شہید ہوئے لیکن اس موت میں اور وہ موت جو وہ مرے ہیں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. پھر ان کے لیے بشارتیں ہیں جو اس اللہ کی راہ میں لڑنے والے تھے، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، ان کو اللہ کے پاس سے رزق مل رہا ہے. یہ تینوں آیتیں 95 تک آپ ایک ساتھ اس کی تلاوت کر کے دیکھیں تو آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا کہ پہلی جو آیت ہے 93 اس میں آدھی دعا ہے، ایک ریفرنس ہے خالی جس میں ہم یہ پڑھیں کہ قل ربی اما ترینی ما توعدون، اگر میری زندگی میں وہ عذاب آ جائے جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو دعا یہ ہے کہ مجھے اس قوم میں شامل مت کریے، اس عذاب کا اثر مجھ پر نہ پڑے.
ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بھی سکھایا گیا. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ریسپانس ہے، جواب ہے، ان سے ہے. یہ انشائیہ جملہ ہے اور پھر شرطیہ جملہ ہے. ان کے معنی کیے ہیں، مصدریہ بھی، اب سب جو کہے وہ صحیح بھی ہے، لیکن جملہ شرطیہ ہے کہ ان نوریہ کا ما نعیدہم، ہم نے جو وعدہ ان سے کیا ہے، جو بھی آ گیا، دونوں مفعول آ گئے، ہم اس کو نوریہ کا ہم آپ کو دکھا دیں گے، اور اس کے اوپر ہم لقادرون، ہم اس کی قدرت بھی رکھتے ہیں. لیکن انڈرسٹوڈ بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ یو ول ناٹ بی انکلوڈیڈ امونگ دا ظالمین، ظالموں میں آپ کا شمار نہیں ہوگا، لیکن عذاب آئے گا. عذاب کے کئی طریقے ہیں. Am I clear to some extent? جی سر. تو سر یہ جو ان نوریہ کا ماں ہے، تو سر ہم دکھا دیں گے آپ کو جو، تو یہ تو اس کا مفعول بننا چاہیے نا، کہ جو چیز دکھائیں گے وہ ہے جو وعدہ کیا گیا ہے. تو جو ہے وہ نوریہ کا مفعول بنے گا، یا نعیدہم کا لیں گے ہم اس کو مفعول بہ مقدم؟ کیونکہ یہ تو مفعول تو نوریہ کا ہے کہ جو چیز دکھائیں گے وہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو، اور اس کا بھی بن رہا ہے کہ ہم وعدہ کیا. نوریہ کا میں بات ختم ہو گئی، یہاں فعل فاعل مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ کا کی وضاحت ہے کہ کس کے لیے. یہ پھر ایک فعلیہ جملہ ہے، اور اس کا بالکل فعل فاعل دو مفعول ہیں، ہے نا. ہم آپ کو دکھا دیں گے. پھر ایک سپریٹ جملہ آ رہا ہے، اور یہ سب انشائیہ ہیں. اگر یا کہ ہم دکھا سکتے ہیں آپ کو، کیا دکھا سکتے ہیں؟ مانوریہ کا سپریٹ جملہ ہے، بالکل فعلیہ جملہ ہے. نعیدہم، اب بعض اس کو وہی موصول صلہ بھی لے سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، معنی وہی نکلیں گے. جو ہم ان سے وعدہ کیے ہیں وہ آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں، اس بات پہ ہم قادر بھی ہیں، ہے نا. کا کو ماں سے نہیں ملانا ہے. نوریہ کا اگر ہم آپ کو دکھا دیں، کیا دکھا دیں؟ ما نعیدہم، جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. یعنی وعدہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور انڈائریکٹلی ان سے وعدہ تھا کہ نہیں مانیں گے تو عذاب آئے گا، عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور وہ ہم دکھانے پہ قادر ہیں. وہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی دکھا بھی سکتے ہیں. اب یہاں پر مفسرین نے اور زیادہ گہرائی میں جا کے وہ آخرت کا بھی ذکر اس میں لا دے رہے ہیں کہ عذاب اس دنیا میں بھی آتا ہے، عذاب آخرت میں بھی آتا ہے، اور اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شافی محشر ہوں گے، بہت سوں کی شفاعت فرمائیں گے، وہ بچ جائیں گے، آپ بھی شافی ہوں گے، اور زمین کا ایک ایک چپا بھی شافی ہوگا، ایون نار جہنم بھی شفاعت کرے گی. تو بہت سی چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ شفاعت ایک پرمیشن عطا کریں گے، اور وہ جو عذاب وہاں پر ہوگا وہ بھی دیٹ ول آلسو بی شون ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے. بہت دور کی کوڑی لانے والے بھی مفسرین ہیں. اس دنیا میں بھی آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے نافرمانوں کا اور ہمارے نافرمانوں کا کیا حشر ہوگا جہنم میں. وہ تمام بنی اسرائیل کا جو سورہ ہم پڑھے تھے، سورہ بنی اسرائیل یا اسرا جس کا نام ہے، اس میں تمام باتیں پہلے سے بھی بتا دی تھی کہ جہنم میں کسی کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. کسی کے سر پہ ہتھوڑے مارے جا رہے تھے، کسی کے ہونٹ ایسے آگ کی طرح ایک نیچے لٹک رہا تھا، ایک اوپر چلا گیا تھا. پھر ان کے گناہ کیا تھے، وہ تمام احادیث میں موجود ہیں. اوکے، یہ 3 آیتیں اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ آپ تینوں کو ملا کے خود سے اس کو ایک بار پڑھ لیں، تو انشاءاللہ
اتنا پارٹ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہو یہاں تک؟ جی سر جزاک اللہ. اور کسی کو کوئی سوال ہے؟ ہم ایک آیت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے گرامر سے بھی سمجھ رہے ہیں، 2-3 آیتیں ملا کے جو ایک مضمون بن رہا ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک آیت چھوٹا ایک لے لیں گے، کوئی انڈیپینڈنٹ آیت نہیں ہے. پہلی 1393 جو تھی کہ صرف اس میں ایک حوالہ تھا کہ قل ربی ما تریننی ما یوعدون. کتنا کلیئر ہوا؟ فردوس کتنا کلیئر ہوا؟ عائشہ کتنا کلیئر ہوا؟ سر کلیئر ہے. یہ ترینی کا تفصیلی سمجھ میں آیا جب آپ بتائے تھے کہ گیہوں کے ساتھ بھن بھی پیسا جاتا، تو جب سمجھ میں نہیں آتا کنفیوژن تھا، لیکن جو 94 آیت ہے اس سے وہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ جو دعا مانگی جا رہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی موجودگی میں مطلب یہ عذاب نہ دکھایا جائے، اور اگر ان کی موجودگی میں ہو تو اس میں ان کو شمار نہ کیا جائے. تو ایک شاید سر ہم کو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے. یاد کر لیجئے، لکھ لیجئے کتنی دعائیں یاد کرنا ہے. مجھے بھی یاد نہیں رہتی ساری دعائیں. کہیں اگر ایک آدھ جگہ آپ کے پاس ہو ایسی دعائیں اور وہ وقت کے اوپر اگر پڑھ لی جائیں. بہت سی دعائیں ہیں. اب یہ آگے بھی پورا دعاؤں کے بارے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، لیکن وہ سب جو ہے مومنین کے لیے ہے. آپ کے تھرو ان کے، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حکم ہے، جو چیز سکھائی جا رہی ہے، آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی. آپ تو سب اس کو جانتے تھے. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بھی آدم علیہ السلام کو بھی دعائیں سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا، ان کو سکھائی گئی، وہی پڑھتے تھے. غلط اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دعائیں ہمارے لیے بھی ہیں. اب اس کے چلیے اس کے بعد کا جو گروپ آ رہا ہے وہ بھی 96 97 98 3 آیتوں کا گروپ ہے. وہ بھی بڑی پیاری دعاؤں پہ ڈیپینڈ ہے. 96 والا گروپ یہ بہت آسان بھی ہے. 96 to 98 یہ 98 یہ دعا بھی ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنا ہے. اب یہاں پر دیکھیے، چلیے یہ 3 آیتیں بھی پورے مل کے ایک ہی ٹاپک بنے گی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی حکم بھی آئے گا اور جو ہے دعائیں بھی آئے گی. یہی ہے یہ خل نہیں اس کے بعد والی ہے سر، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. نہیں یہ بھی وہی ہے، یہ بھی وہی ہے، لیکن صرف یہاں پر اچھا چلیے اس کو شروع تو کریے، ہم دیکھیں گے اس کا لنک بتائیں گے. 96 کون ہے یہ؟ Who wants to do میں this؟ کر لوں. ہاں چلو عائشہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. تو پہلے ہم ادفع سیئہ اس طرح سے ارینج کر لیں گے. جملے فعلیہ انشائیہ امریہ ہے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ادفع، دفع کرو یا دور کرو. کس کو؟ السیئہ. دفع اس کا روٹ ورڈ ہے. بالکل دفع فعل اور فاعل ہے سیکنڈ پرسن، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو رہا ہے.
تو دفع کرو یا دور کرو کس چیز کو؟ السیئہ کو، بری ویری چیز کو. تو یہ السیئہ جو ہے السیئتا وہ بن گیا ادفع کا مفعول بھی. گڈ. پھر باللتی ہی احسن، بی حرف جر ہے، جار التی اسم کو مجرور کر رہا ہے تو جار مجرور متعلق ہے ادفع. پھر مطلب دور کرو بری چیز کو کس چیز کے ساتھ؟ اس کے ساتھ. باللتی مطلب اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ہی احسن. ہیا التی جو ہے وہ مؤنث فارم میں ہے کیونکہ السیئۃ جو تا مربوطہ میں جو برائی ہے وہ مؤنث ہے، تو التی کا یوز ہوا ہے یہاں پر، اور ہیا بھی اسی کی وجہ سے مؤنث ہے. ہیا احسن، تو ہیا کی ضمیر جا رہی ہے السیئۃ کی طرف، اور اس کو ہم لیں گے صرف ہیا احسن کو، تو یہ بن جائے گا جملے اسمیہ خبریہ. ہیا بن گیا مبتدا اور اس کی خبر ہے احسن. جملے تو جملے اسمیہ خبریہ اگر صرف ہم ہیا احسن کو لیں گے سر، یہ کمپلیٹ جملے، تو اس کا احسن اچھی چیز سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دور کرو برائی کو اس کے ساتھ، یا پھر اچھائی کے ساتھ دور کرو. یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ جو کافرین ہیں، جو یہ باتیں کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، جو ان کا برا رویہ ہے اور ان کے اعمالوں کی وجہ سے ان پر جو عذاب آ رہا ہے، تو یہ اس چیز کو اچھائی سے دور کرو. مطلب اس کا ٹریٹمنٹ ہے یہ اچھے ٹریٹمنٹ کے ساتھ، یعنی اگر وہ مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ اپنے اچھے مینرز کے ساتھ رہو، یا پھر برے اعمال کر رہے ہیں تو اچھے اعمالوں سے ریپلیس کرو. شاید سر اتنا فہم میں آیا میرے. گڈ. اور کوئی ہمیرا تم کیا سمجھے؟ سر بری بات کے جواب میں اچھی بات کرو، یا یہ میری سمجھ میں آیا. سجدہ دانش کیا سمجھ میں آیا؟ جی یہی بات سمجھ میں آئی کہ مطلب کوئی برائی کا بدلہ بھی جو ہے نا ہمیشہ اگر اچھائی سے دیا جائے تو وہی ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم ساروں کے لیے، کہ برائی کو اچھائی سے دور کرو، ختم کرو. یعنی اچھا فاطمہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ بالکل یہی جو سارے کہہ رہے ہیں کہ برائی کا جو جواب اچھائی سے دینا چاہیے، جنرل ایک بات سب کو کہہ رہے ہیں. راشدہ خاور کیا سمجھ میں آ رہا؟ سر یہی سمجھ آ رہا ہے کہ برائی کو مطلب اچھائی سے کریں، لیکن یہ مجھے ایک جو کل آپ نے بتائی تھی شام کی کلاس میں کہ ان میں خوبیاں بھی تھی، تو ان کی خوبیوں سے بھی کریں مطلب ان کو. نہیں سر مجھے ایک بات یاد آئی، ایسا ہم کو ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی برا کچھ گناہ کرے اور ہم کو معلوم ہے تو اس کو فالو کرو کوئی اچھی چیز سے، کوئی ثواب والے کام سے. نہیں. چلیے سارے لوگ میوٹ ہو جائیے. یہ مکی صورت ہے. مکی صورت میں کہیں بھی جہاد کی اجازت نہیں تھی. مٹھی بھر مسلمان تھے، وہاں جہاد کا حکم آتا سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیتے تھے. تو یہ جہاد سے پہلے والی آیت ہے. جب تک کوئی دارالسلام قائم نہیں ہوا، جب تک کوئی اسلامی حکومت ان میں پاور نہیں آیا، تو اس چیز کو یا تو انڈیپینڈنٹ یہاں پر جیسی ہے ویسی رہے گی، یا پھر جہاد کا حکم اس چیز کو کینسل بھی کرتا ہے مختلف علماء میں. لیکن یہ مکی زندگی تک یہ اصول تھا، اور زندگی میں جہاں طاقت نہ ہو وہاں پر بھی یہ اصول چلے گا کہ برائی کو اچھائی سے ٹریٹ کرو.
برائی کا جواب اچھائی سے دو. اور اس میں آپ سورہ سجدہ میں بھی پڑھیں گے، اس میں آپ کو یہ گر سکھایا گیا تھا، وہ بھی مکی صورت ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ خراب سلوک کرے تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، وہ آپ کا جانی دشمن ہے تو بالکل بوسوم فرینڈ، آپ کا کلوز فرینڈ بھی بن جائے گا، آپ پہ ایمان بھی لائے گا. تو یہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تربیت ہے بلکہ تمام مومنین کے لیے، سب کے لیے یہ ہے کہ جہاد کی تو طاقت نہیں ہے، کوئی کر نہیں سکتا، حکومتیں بس کر رہی ہیں وہ جو مسلم ممالک ہیں، لیکن ایک اصول جہاد والی آیت آنے سے پہلے جو سکھایا گیا مکی زندگی میں آپ کو یہ تھا کہ کوئی برائی اگر کرتا ہے، کوئی سیئات اگر ہوتی ہے تو اس کا جواب احسن طریقے سے دو، اس کو بہتر طریقے سے ٹریٹ کرو. اور کتنی آیتیں آپ کے نو کے، کتنے احادیث آپ کے نو کے زمان ہیں کہ ایک یہودی خاتون تھی مکہ میں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ روز کچرا پھینکتی تھی، ہر کوئی جانتا ہے، ہر بچے کو بھی معلوم ہوگی. اور پھر ایک وقت وہ بیمار ہو گئی، کچرا نہیں پھینکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر میں اندر داخل ہوئے اور اس سے اس کی مزاج پرسی کی اور اسی وقت ایمان لائی. تو یہ کردار تھا جو سکھائے گئے جہاد سے پہلے. جب طاقت آ گئی تو جہاد کا حکم آ گیا. تو یہاں پر صرف ایک اصول زندگی جو مکی زندگی میں جو کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے اور اس کے بارے میں یہاں پر حکم ہو رہا ہے کہ اگر کوئی برائی سے پیش آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اس کے جواب میں اچھائی کیجیے. سورہ حامیم سجدہ میں بھی آپ کو یہ گر اس میں بتایا گیا کہ دشمن کو رام کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو یہ ایک ایسی آیت ہے جس کا تعلق یقیناً آگے آنے والی دو آیتوں سے ہے. وہ کیسا تعلق ہے میں ابھی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن ایک رول زندگی کا اصول بتایا جا رہا ہے کہ کفار میں سے اگر کوئی برا سلوک، آج بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھائی آپ کر کے دیکھیے تو وہ اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے. اور یہی چیز جو ہے انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے. ہم کیا ہیں؟ اشرف المخلوقات ہیں. یہ خطاب اللہ نے ہم کو دیا ہے. اور اشرف المخلوقات کیوں ہیں؟ اشرف المخلوقات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ دوسری مخلوق میں فیصلہ کرنا، سمجھنا، برداشت، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے اندر جیسے کوئی ہمارے کو برا کہے تو فوری ریسپانس ہم کو غصہ آئے گا، اور وہ غصہ یہ دماغ کے مختلف شعبے ہیں جو تھوڑی بہت سائیکالوجی پڑھے ان کو معلوم ہے کہ دماغ کے کون سے حصے میں فوری حرکت ہوتی ہے اور کون سے حصے میں صبر و تحمل آتا ہے اور پھر اس کے بعد ایکشن ہوتا ہے. جتنی مخلوق ہے فوری حرکت کے ساتھ ہی ایکشن بھی آتا ہے، ایک ایکشن بھی آتا ہے اور وہ ایکشن نیچرل ہے نا، اس کے پر وہ فوری عمل کرتا ہے. پورے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات میں یہی ہوتا ہے کہ ایک ایکشن اس کے اندر آتا ہے اور فوری اس کے ساتھ غصہ آ کے اس کا ریسپانس بھی جواب میں فوری اس کو گالی دے دینا، اس کے ساتھ برا سلوک کرنا. لیکن اشرف المخلوقات کا خطاب ہم کو اس لیے دیا گیا کہ وہ ایکشن نیچرل ہے، لیکن اس کے کئی گر سکھائے گئے کہ اس ری ایکشن سے پہلے جو ہم سوچتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں اس پہ ری ایکشن فوری ہونا چاہیے یا تھوڑا صبر اور تحمل سے سوچیں گے تو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے بعد
بجائے اس سے کوئی اچھا سلوک کر سکتے ہیں۔ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے اس آیت کا، جس کے اندر ہمارے اشرف المخلوقات ہونے کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اگر ہم فوری جو ایکشن آتا ہے اس کے ری ایکشن پہ کنٹرول کرتے ہیں، اس کے بعد اس پہ سوچ بچار کر کے کوئی صحیح قدم اٹھاتے ہیں، تو دیٹ میکس اٹ دا ہم کو وہ چیز اشرف المخلوقات میں شامل ہو دے دیتی ہے۔ ہم مخلوق میں سب سے اشرف ہیں، اور یہی چیز ہے جو آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ کوئی برا سلوک کرے تو فوری ری ایکشن یہ ہوگا، جواب میں کوئی گالی دے تو اس کو گالی دے دے، کوئی ہاتھ اٹھائے تو اس پہ ہاتھ اٹھا دے، یا کوئی بھی معاملے میں اس کا ری ایکشن ذہن میں فوری آتا ہے۔ یہ ذہن کے کئی طبقے ہیں، لیکن جب عمل کی نوبت آتی ہے تو انسان کو یہ سکھایا گیا کہ think before you take a step, think before you leap، یعنی آگے بڑھنے سے پہلے سوچو کہ اب اس کا ری ایکشن کو اگر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کے گر سکھائے گئے، کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جاؤ، باوضو نہیں ہے تو وضو کر لو جا کے۔ دس پروسیس میک our reaction in control، اس کو کنٹرول میں لاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ویسے عام طور پہ یہی ہوتا ہے رشتوں میں، معاملات میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ فوری ری ایکشن ہوتا ہے، لیکن ہم اشرف المخلوقات میں سے اگر ہیں تو وہ فوری ری ایکشن نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اوپر تھوڑا جو ذہن کا ایک طبقہ ہے، ذہن کا ایک پارٹ ہے جو ہم کو اس کے اوپر سوچنے کی صلاحیت بھی اس میں رکھا ہے ری ایکشن سے پہلے۔ وہ اس کے اوپر سوچتا ہے کہ ہوگا کیا، اور لڑائی بڑھے گی اور غصہ بڑھے گا اور اس میں برائیاں ہے گی۔ تو ایک اصول سکھایا جا رہا ہے، اصول۔ اب یہ آپ کو بہت کلیئر ہوگا اس کا 97 سے کیا تعلق ہے۔ یہ تو صرف تمہید ہے، یہ تمہید ہے، اس کا تعلق 97 98 سے ہے، وہ بھی ابھی ہم انشاءاللہ کریں گے۔ یہاں تک ایک زندگی کا اصول جو ہم کو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر تھے تو آپ فوری ری ایکشن نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے اوپر اس کا کیسے کیسے سوالات آپ سے ہوتے تھے، کیسے کیسے ریمارکس آپ پہ کیے جاتے تھے۔ اب وہ بہت سی باتیں آپ پڑھ چکے ہیں، شاعر ہے، جنونی ہے، خود سے کچھ لکھ لیتے ہیں، کوئی شیطان ان کے پیچھے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ تو یہ ساری وہ برائیاں ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ کسی کے ساتھ بھی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے یہ کہ اس سیئات کے بارے میں اگر وہ اشرف المخلوقات کہلانے کے لائق ہے تو فوری ری ایکشن اس کا نہیں ہوگا، جو اعضاء سے ہوتا ہے، عقل سے ہوتا ہے، نفرت سے ہوتا ہے، یا پھر قطع تعلق جو ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے۔ یہ ساری زندگیاں اسی اشرف المخلوقات کی خصوصیت نہیں ہونے کی وجہ سے کئی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ زندگیاں جو ہے اولاد کی، ماں باپ کی، زوجین کی، یہ امیڈیٹ ایکشن جو ہوتا ہے، بلکہ یہ صبر اور تحمل، اس کے بعد ری ایکشن کوئی برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر دو۔ بے شمار احادیث ایسی ہیں جو صحابہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور وہ لوگوں کے رسپانس کا کیسے جواب دیتے تھے۔ اس کے بعد اس کے اوپر ایک کامنٹ ہے، اتنا ٹکڑا بہت گہرے معنی رکھتا ہے، صرف یہ نہیں کہ یہ اٹس ناٹ ایزی جاب، یہ کوئی ایزی جاب نہیں ہے کہ کوئی برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھے ہی کرو۔ یہ صرف اسی کے لیے ممکن ہے جو حیوانی جذبات نہیں رکھتا، بلکہ وہ
جو اشرف ہے مخلوقات میں وہی یہ کر سکتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو ذہن کا ایک حصہ ہے وہ اپنے اعضاء کو اپنی زبان کو حکم دیتا ہے کہ تم بھی اس سے بڑی گالی دو، اس سے بڑا اس کو نقصان پہنچاؤ، اس سے بدلہ لو۔ یہ ساری چیزیں ایک ری ایکشن کے طور پہ آتی ہے اور ہم اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم اشرف المخلوقات میں سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم مخلوق میں اشرف ہیں تو پھر اس کے بعد ذہن کا ایک حصہ ہے جو صبر اور تحمل جہاں پر ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ ان اللہ مع الصابرین، جو کسی بات کے اوپر طاقت رکھنے کے باوجود اس کا بدلہ نہیں لیتا، صبر کرتا ہے، بلکہ اس کے بدلے میں کوئی اچھائی کرتا ہے ان کے تعلق سے، وہ چیز جو ہے اس کو اشرف بناتی ہے۔ یہ پوری بات ابھی نہیں ہوئی، بلکہ آگے آنے والی 2 دعاؤں میں اس کا تعلق ہے۔ یہ تو تمہید ہے اور یہ پریکٹس سے ہوتی ہے، یہ نفس کی تربیت سے ہوتی ہے کہ اگر ہم نفس کو اسی تربیت کریں تو اٹ ول کام ڈاؤن اینڈ اس کا جو ری ایکشن ہوگا وہ پازیٹیو ہوگا، نگیٹو نہیں ہوگا۔ ایک پارٹ ہے جو ابھی سمجھ میں اس وقت تک نہیں آئے گا جب ہم 97 میں نہیں جائیں گے۔ اتنا پارٹ آپ کو کلیئر ہو رہا ہے۔ ایک زندگی کا بہترین اصول اللہ سبحانہ وتعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو تھا ہی، آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام مومنین کو یہ احساس دلانا وہ کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ مخلوقات میں اشرف ہے، اور یہ جانوروں میں یہ چیز فیصلے کی نہیں ہوتی، صبر کی نہیں ہوتی، کنٹرول کی نہیں ہوتی ہے نا۔ اس کو آپ سزا دینے جاؤ پلٹا کے لات مارے گا، ہے نا۔ کتے کو کچھ آپ کرنا چاہیے فوری بھوکے گا، حملہ کرنے آئے گا۔ اس کے اندر صبر، سوچ بچار، ریسپانس کے لیے صبر کرنا، ایسی کوئی چیز دوسری مخلوق میں نہیں ہے۔ لیکن انسانی ذہن میں ایک چیز ہے، ایک پارٹ ہے جس کے اندر وہ صبر کر سکتا ہے، سوچ بچار کر سکتا ہے، اس کے نتائج کے اوپر غور کر سکتا ہے، پھر اپنا ری ایکشن ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اٹس ناٹ، ابھی کہا اٹس ناٹ اے ایزی جاب۔ اپنے کو اشرف بنانے کے لیے یہ صفت پیدا کرنی ہوگی، یہ صفت نفس کی تربیت سے بھی ہوگی، اور آگے جو دعائیں آ رہی ہیں یہ امیڈیٹ ریسپانس شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شیطان بولتا کیسا ہے تو 1 گالی دیا تو 10 گالی کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ اس کو بھی زبان دیا، تجھے بھی زبان دیا، اس لیے اس کا اس کا علاج بھی بتا رہے ہیں آنے والی آیتوں میں۔ قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، یہ دعا ہے، یہ علاج ہے، یہ شفا کا طریقہ بتایا کہ ایسے وقت پہ شیطان کو پہلے بھگاؤ۔ وہی ہوتا ہے جو فوری ری ایکشن کی طرف ایک ذہن میں کلبلی ہے، اس کے اندر ایک احساس پیدا کرتا ہے، یو کین ٹیک دا ریونج، یو ہیو دا پاور، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اپنے آپ کو اشرف بنانا ہے تو یہ شیطانی جذبہ جو آ جاتا ہے غصے کا فوری اظہار کر دینا، وہ خود بخود دب جاتا ہے کہ ہم شیطان کے وسوسے سے اللہ سبحانہ وتعالی سے پناہ مانگتے ہیں۔ آگے اور اس کی مزید آئے گی، لیکن وہ 2 آیتیں اس کا گر ہیں، اس کی وجہ ہیں، اور ہم کو اشرف ہونا سکھا رہے ہیں۔ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے، اتوئی حکم ہے۔ کس کو حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ادفعی السیئات، برائی کو اگر دور کرنا چاہتے ہو تو باللتی ہی آسن، اور وہ چیز جو آسن ہے، جو بہتر ہے، اس کو اس سے
اس سے ریپلیس کرو، اس کو جو ہے سیئات کو برداشت کرو، پھر اس کے بعد اس کا اپنے ری ایکشن پہ کنٹرول کرو، تو جو چیز ہمارے سے سرزد ہوگی وہ جو ہے ان کو اشرف بنائے گی تمام مخلوقات میں۔ تھوڑا آپ غور کریں گے، سوچیں گے اپنے پہ، ماحول پہ، اپنی فیملی پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، تو آپ کے خود سمجھ میں آئے گا کہ دوریاں اور پھر نا اتفاقیاں یہ سب کیوں ہوتی ہیں۔ اس وقت ہم یہ نہیں کہتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں مارتے کہ ربی اعوذ بک من همزات الشیطان، یا پھر اس کے بعد کی دعا، اس کے بعد کی دعا میں بھی کیا ہے، وہی سکھایا گیا، وہ اعوذ بربک ان یحضرون، ہے نا، کہ وہ میرے قریب بھی نہ آئے شیطان۔ That is the prescription by Allah subhanahu wa ta'ala for this thing to bring۔ ہمیشہ یاد ہم کو یہ رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھیں۔ بہت جگہ آپ تھوڑا غور کریے، غور سے ہی آپ بات سمجھ سکتے ہیں۔ میں ایسے ہی اور 5-6 گھنٹے بیٹھ کے آپ سے بات کرا تو بات سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ غور کریے کہ نفس کی تربیت کیا ہے، نفس کو کیسے ہم تربیت کر کے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام مخلوق میں اشرف بناتے ہیں، بیکاز دیٹ از گیون ٹو ہیومنس اونلی۔ وہ جو جذبہ ہے، وہ جو سوچ ہے، وہ جو فیصلہ ہے، وہ انسانی ذہن میں ہی ہوتا ہے، کسی اور سانپ میں نہیں ہوتا، بچھو میں نہیں ہوتا۔ وہ فوری ایکشن، اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھیے فوری ڈنک مارے گا، سانپ کے اوپر پیر پڑ گیا فوری پلٹ کے کاٹے گا، اس کے پاس فیصلے کی کوئی طاقت نہیں ہے، امیڈیٹ ریسپانس ہوگا۔ لیکن انسان اشرف ہونا ہے، مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق اللہ کی بننا ہے، تو اسی کے ذہن میں یہ فیصلہ کرنے کی طاقت اور کردار کا ایک بہترین اصول یہ ہے۔ لیکن یہ اصول شیطان سے پناہ مانگنے سے بھی آتا ہے، دعائیں کرنے سے بھی آتا ہے، اور پھر وہ ذہنی تربیت، نفس کی تربیت میں بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سب بھی بہرحال قریب قریب تھے، لیکن اتنا کلیئر اس کو نہیں بتا سک رہے تھے۔ اس سم تھنگ کلیئر، یا آپ ماحول پہ اپنے ارد گرد کے، فیملی کے، احباب کے، دوستوں کے ماحول میں ان باتوں کو غور کر کے دیکھیے کہ یہ کیسا گر ہے، اس کو اپلائی کرنے سے کتنے فساد، دنیا کے کتنے فساد ختم ہو جاتے ہیں، بڑے فساد، چھوٹے فساد، فیملی کے فساد، رشتہ داروں کے ساتھ جو فساد ہوتا ہے، محلے میں لوگوں سے، ایک دوسرے نیبر سے جو فساد ہوتا ہے۔ کوئی مجھے نیکسٹ کلاس میں غور کر کے بتا سکتا کہ ہاؤ دس ہیپنس، کہ برائی کا جواب برائی سے ہونا، اس کی کوئی مثال، اور برائی کا جواب اچھائی سے ہونا۔ Did you learn something؟ جیسے کل والی آیت میں تھی ویسے ہی جو ہے اس کے اندر بھی بہت معنی چھپے ہوئے ہیں، یہ گر سکھایا جا رہا ہے۔ جی سر، بالکل اس کو ہم اپنے اور اپنے بچوں کے ریلیشن شپ پہ اگر ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں تو اس پہ بھی مطلب ہر چیز پہ ہی پورا آتا ہے، یہ اپنے ماحول پہ، رشتہ داروں پہ، اپنی لائف میں، ہر ایک پہ۔ بالکل پرسنل لائف میں وہی چیز ہم کو اشرف بناتی ہے، وہی چیز ہم کو اشرف بناتی ہے، ورنہ جانوروں میں، کتے میں ہمارے میں کوئی فرق نہیں رہے گا، سانپ میں ہمارے میں، بچھو میں ہمارے میں، اور کسی دوسرے جتنی مخلوق ہے ان کے پاس فیصلہ کا حصہ ان کے ذہن میں نہیں ہے، امیڈیٹ ریسپانس دیتے ہیں وہ۔ لیکن ہمارے
ذہن میں جو سائیکالوجی تھوڑی پڑھے ہیں، سائیکالوجی بھی اڈلٹ سائیکالوجی ہوتی ہے، ایموشنل مینجمنٹ نئی تھیوری ہے، وہ بھی انسانی سائیکالوجی کی ہے، ہاؤ ٹو مینیج یور ایموشنس، اٹس اے فیمس تھیوری، ایموشنل مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ، بزنس مینجمنٹ، ایجوکیشنل مینجمنٹ، یہ سارے لیٹسٹ تھیوریز ہیں، لیکن 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے تمام تھیوریز کو قرآن میں بیان کر دیا۔ دس از دا بیس آف ایموشنل مینجمنٹ۔ کسی کو معلوم ہے ایموشنل مینجمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک تھیوری ہے، اپنے ایموشنز کو کیسے کنٹرول کرے، اپنی خواہشات کو کیسے کنٹرول کرے۔ کئی لوگ ایسی فیصلہ صحیح نہیں کرتے، دل میں گھستے جاتے ہیں جس نمود و نمائش کے لیے، بچی کی شادی پاکستان انڈیا میں قرض لے کے کریں گے، دمامہ کریں گے، ہزاروں آدمیوں کی دعوت کریں گے، اور پھر جو ہے ایک اپنی زندگی کے لیے پورا ایک مسئلہ بنا لیں گے زندگی کو، حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ سارے کام سادگی سے ہونے چاہیے۔ یہ ماحول وہاں بھی دیکھے، لیکن یہاں پر نہیں دیکھا ایسا، بہت ہی سمپل طریقے سے۔ لیکن آپ میں سے بہت سے انڈیا میں ہیں، سب پاکستان سے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اس کو ایک اہم مسئلہ بنا لیتے ہیں شو کو۔ اب تھوڑا غور اور کر کے مجھے نیکسٹ کلاس میں اتنے ٹکڑے کے بارے میں بتائیے، کوئی پرسنل ایکسپیرینس ہے، ذاتی نہیں بلکہ کوئی آپ کا آبزرویشن ہے تو وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ دس از دا ون پوائنٹ اینڈ دیٹ کین بی اچیوڈ by emotional management and a dua that is coming up in 97 and 98۔ اس کو ایک طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ، جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں، تو وہ جو شیطان ہے وہ بہت دور تک آپ کے پاس سے چلے جاتا ہے، لیکن وہ ایسا بے غرض قسم کا ہے کہ بہت جلدی واپس بھی آ جاتا ہے، بہت جلدی واپس بھی آ جاتا ہے۔ اسی لیے یہ تعوذ سکھایا گیا کہ جس میں ہم ایسی تمام طاقتوں سے جو ہم کو اللہ کے راستے سے ہٹاتی ہیں، اللہ کی پناہ مانگے، تو اس وقت تو دور۔ آپ جب بھی اعوذ پڑھیں گے، تعوذ پڑھیں گے، اس وقت شیطان آپ سے دور ہو جائے گا۔ لیکن اتنا بے غیرت ہے کہ فوری جب مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ، وہ بھاگتا ہے، لیکن فوری آ جاتا ہے نمازوں میں گڑبڑ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، وَنَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ، اس کو ہم پھر یہ دو آیتیں ملا کے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے، اور اس کو اور غور کریں گے۔ نیکسٹ کلاس میں میں امید کرتا ہوں کہ اس ٹکڑے پہ آپ غور کر کے کوئی جنرل بات میں، جو کسی کی پرسنل بات سننے کا شوق نہیں ہے، اور یا کسی کو کسی کی پرسنل بات سننے کا شوق نہیں ہے، بلکہ کوئی جنرل آپ کا آبزرویشن ہے کہ کہاں پر کیا ہوا اور کیوں ہوا۔ آپ کہیں ہر ایک کے مشاہدے میں ہوتا ہے ایسا۔ پرسنل نہیں بتانا تو جنرل ایک بتا دیتی ہوں۔ ابھی ایک نیٹ فلکس پہ ایک ابھی آیا، یہ میں نے ابھی دیکھا ہے، ایک پروگرام بنایا عامر خان نے، اس میں 3 لوگوں کے قصے بتائے، جس میں انہوں نے اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو معاف کر دیا کہ ٹھیک ہے، ان کو بھی ضرور کوئی تکلیف پہنچی ہوگی جو انہوں نے ایسے کیا۔ اس طرح سے 3 قصے ہیں جس میں کہ انڈیا میں لوگوں نے اپنے دشمنی ہو جاتے نا، کسی کو کوئی قتل کر دے، اپنے ماں باپ کو، ایک میں کسی کی بہن کو قتل کیا تھا اور ایک میں آئی ڈونٹ ریمبر، تو وہ ان لوگوں کو معاف ہی صرف نہیں کیا بلکہ اپنی فیملی کا حصہ بھی بنا لیا۔ تو یہ بہت بڑے دل کی بات ہے جو یہ آبزرویشن ہے۔ پرسنل میں نیکسٹ کلاس میں اگر آپ اجازت دیں گے تو شیئر کروں گی کہ
نہیں کرو لیکن پرسنل بول کے نہیں کرو. نہیں پرسنل نہیں ہے، لیکن ایک طریقہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ سر مجھے بہت غصہ آتا تھا، بہت ہی شدید. چل ابھی نیکسٹ کلاس بولے نا، نیکسٹ ہاں کلاس نیکسٹ بھول نہیں جائے گا، پھر آپ یاد دلا دیجیے. نہیں میں شروع ہی یہاں سے کروں نیکسٹ گا. ویک ادفع باللتی، مگر اب اتنا حصہ سمجھ میں آیا آپ کے ذہن میں کچھ؟ بالکل سمجھ میں آیا الحمدللہ. فردوس کیا سوال ہے تمہارا؟ ہاتھ کیوں اٹھا ہوا ہے؟ سر سوال نہیں ہے، مجھے مارٹن لوتھر کنگ کا ایک کوٹیشن یاد آیا. ڈارکنیس کی ناٹ ڈرائیو آؤٹ ڈارکنیس، اونلی لائٹ کین ڈو دیٹ. ہیٹ کی ناٹ ڈرائیو آؤٹ ہیٹ، اونلی لو کین ڈو دیٹ. ایسے پڑھی تھی میں. ویری گڈ، اچھی مثال ہے نا. یہ دیگر مذاہب میں بھی یہی ہے، انبیاء کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے. ٹھیک ہے، وی ول کنٹینیو دس اینڈ دیز آر دا امپورٹنٹ کنکلوڈنگ ورسز آف سورہ المومنون کے، اور اس کو ہم اور تفصیل سے کریں گے. چلیے یہاں تک ہم روکتے ہیں. اسی کو یہ آیت کمپلیٹ نہیں ہوئی، یہاں تک ہم لوگوں سے سنیں گے. کچھ نہ کچھ آپ شیئر کیجئے تو دوسروں کے بھی کام آئے گا، میرے کام میں بھی آئے گا. میری بھی تربیت ہوگی نفس کی، آپ کی بھی تربیت ہوگی انشاءاللہ. we will اس کو ہم لائٹ میں لائیں گے، اس کو ہم روشنی میں لائیں گے اس بات کو انشاءاللہ. چلیے فرائیڈے کی کلاس کا ابھی بھی وہی ٹائم رکھنا ہے یا پھر نہیں ٹھیک ہے، نہیں ابھی ٹھیک ہے، 8:30 کی جماعت ہے، وہی 7:30 سکون سے. یہ آپ کیا چاہتے ہیں تھوڑا پہلے کرو؟ مگر یہ لوگ بہت سے فرائیڈے کی کلاس مس کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے. احادیث کے بغیر دین ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا، صرف قرآن پڑھنے سے نہیں، احادیث کا علم. ہم پچھلی آیت میں کچھ اہم بات پڑھے تھے. واز اٹ ویری امپورٹنٹ ہمارا؟ یس سر، بٹ ایک ریکویسٹ تھی سر، کل موسٹلی ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو ڈیلس جانا ہے کسی دعوت میں. جو 4 شرکا ہیں، 5 تو اس میں سے ہیں ہی جو جا رہے ہیں. تو اگر آپ کہیں اگر کبھی کوئی ایسی بات ہو تو یا تو تم کو بتا، تو مجھے کمیونیکیٹ کرو، یا پھر وہ پی سی جو گروپ بنائے تھے، پرسنل گروپ کچھ بنائے تھے نا، اس میں انفارم کرو. if most of you have some ایمرجنسی تو میں اتنا کنسیڈر کرنے تیار ہوں. ایک آدھ دن کلاس نہیں لینے سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن کم لوگوں کو کوئی اہم بات تک وہ ان تک نہیں پہنچ سکی تو ان کا نقصان ہوگا. تو اف یو وانٹ، یا دوسرے لوگ، یہ چونکہ کلاس کے مانیٹر ہے ہمارا، اس سے کہہ دو، وہ اس پر مجھے غصہ نہیں آتا تو اس سے فائدہ اٹھاتی ہے انہیں. اوکے، تو وہ آپ اس سے کر دیجیے، وہ مجھے بتا دے گی. یا پھر جو ہے ڈائریکٹ وہ پی سی گروپ، کیا ہے گروپ بنائے تھے نا، کیا نام ہے اس کا؟ جی سر، پی سی جی، ڈاکٹر سید پی سی جی گروپ، پیس پرسنل کانٹیکٹ گروپ، اس میں ڈال دیجیے، یا پھر ہمارے گروپ میں ڈال دیجیے. تو I can consider that. If some people are going to Dallas to celebrate Dallas Day, it's okay. We can cancel the class tomorrow, and then inshallah we will meet on next Monday. انشاءاللہ سر. میں پھر کل پوسٹ کر دوں گی انشاءاللہ. جزاک اللہ سر، جزاک اللہ. الحمدللہ. چلو دعا کرو، ختم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا حکمہ. اللہ تعالیٰ ہم آپ کا شکر ادا کرتے کہ آپ نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے. ہمارے فہم کو بڑھا دیں، ہمارے لیے اس میں آسانی فرما دیں تاکہ اس کو صحیح سمجھیں، اس پہ جہاں تک ہو سکے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک جس تک ہو سکے اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وہ سر کو اور جتنے شرکا ہیں سب کو اچھی صحت والی زندگی اپنے خاندان والوں کی خوشیوں کے ساتھ عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
see you all next week, Monday, inshallah. Maybe time will change on Monday. I don't know. नहीं मंडे तो इवनिंग क्लास का बताया ना, we will 7:05. Okay, inshallah. 7:05 स्टार्टिंग टाइम है, लेकिन ज्वाइनिंग जो आप टाइम रखेंगे वो 7 o'clock 7 o'clock इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह ताला आपको इसका जज़ा दे और कबूल फरमाए हमसे और आपसे। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।